यारान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक क्यास फैला हुआ है, एक अफरा तफरी है, एक डर है, एक खौफ है। उसी हवाले से हमारी इस ट्रांसमिशन के अंदर हमारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, उनमें से कुछ डॉक्टर्स को हमने रिक्वेस्ट की वो इकट्ठे हुए ताकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है उसके बारे में जान सकें, और ये वाकई क्या इतनी ख़तरनाक वबा है जितनी बताई जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, जो हमारे लोग उसको उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे, कितनी सदाकत है और कितना झूठ है, इस हवाले से हम जानेंगे अपने डॉक्टर से। आज हम कोरोना वायरस के हवाले से सुनी जाने वाली दो टर्मिनोलॉजीज़ जिनमें से सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, वो हम सब लोगों को मालूम है मगर डिटेल जानेंगे हम अपने डॉक्टर से। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं आगा खान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आदिल हैदर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जमाल नासिर साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ स्काइप पर होंगे सीनियर सहाफ़ी मुबशर जैदी साहब। उनका एनालिसिस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है उस हवाले से बताएंगे। मुबशर जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आवाज़ मुबशर जैदी साहब की थोड़ी सी ज़रा लाउड करवा दीजिए। जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी आप बिल्कुल आ रही है। कैसे आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मुबशर साहब, जैसे कि आपको भी मालूम है और जितने हमारे डॉक्टर्स हैं इस वक्त पैनल पर, उन सबको मालूम है कि इस वक्त कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की क्या सूरत हाल है। 2 लाख से ज़ायद लोग अमवात का शिकार हो चुके हैं और अमेरिका के अंदर जिस तेज़ी से इसने तबाही फैलाई है वो किसी से पोशीदा नहीं। यूरोप के अंदर भी, ख़ास तौर पर इटली और स्पेन के अंदर जो सूरत हाल रही है वो भी हम सब के सामने है, और इसके साथ साथ यूके के अंदर भी आपको मालूम है। लेकिन मेरा पहला जो सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब आपसे कि पाकिस्तान के अंदर, हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जो यूरोप, अमेरिका और बरतानिया के अंदर नज़र आ रही है। इसकी क्या ख़ास वजह है? जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास वायरस जो है कमज़ोर है या कोई ऐसी चीज़ है, हमें कोई ख़ास इम्यूनिटी है, इसकी ये वजह नहीं है। इसकी एक्चुअली वजह मेरे ख़्याल से ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट ने और साइंटिस्ट ने मिल के एक्चुअली पहले स्टेप्स लिए। देखिए, एज सून एज पाकिस्तान में पहला केस जो था जब आया था लेट फरवरी में, वो केस रात को आगा खान में ही दाखिल हुआ था और सुबह स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी। यानी कि पहला केस पहुंचा है और हमने इमीडिएटली जो एक्शन लिया है। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो लॉकडाउन हुआ है, ये उसकी वजह से ये इतनी देरी से नहीं बढ़ा है। इस वक्त हम देखें 17-18 हज़ार केसेस के करीब पहुंच गए हैं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाता है अगर हम इमीडिएटली ये लॉकडाउन उसके पहले केस के दिन पे नहीं करते। तो ये वजह है मेरे हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वायरस है वो हम में इतना ज़्यादा शदीद तरह से नहीं आ रहा है, नहीं, बिल्कुल शदीद तरह से आ रहा है। और दूसरा ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स को और दूसरी चीज़ों को टाइम मिल गया कुछ प्रेपरेशंस करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे पास मरीज़ दाखिल हैं, आपने सुना होगा कि चाइना में शुरू में मरीज़ दाखिल हो रहे थे, उसमें से अगर एक मरीज़ ब्रीदिंग मशीन पे चला जाए, वेंटिलेटर पे चला जाए, उसमें से अगर आप 100 मरीज़ों में से 90 मरीज़ मर रहे थे। फिर आपने देखा कि उसमें जब अमेरिका में लोगों ने किया तो अबाउट 100 में से 50 के करीब जो लोग नहीं बच सक रहे थे वेंटिलेटर के बावजूद। अब हम कराची में ये देख रहे हैं, हम अपने अस्पताल में देख रहे हैं, बाकी डाओ, इंडस वगैरह दूसरे अस्पताल में देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी लोग जो वेंटिलेटर पर हैं वो उतर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है ना दूसरे लोगों से कि किस तरह से हमने ये काम करने हैं। उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आई थिंक छोटा आंसर ये है कि हमें ना थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिल गया था और उसका हमने ये फ़ायदा उठाया है, और हमें लाजमी है कि हम उसकी हमने फ़ायदा लिया है उसके साथ आगे चलते रहें, और अब ये ना करें कि जितना हमने एडवांस किया उसको खो दें। वी नीड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि वी नीड टू नॉट मेक ए मिस्टेक नाउ जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस हवाले से मैं मज़ीद डिटेल आपसे पूछूंगी। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ हुकूमतों ने, कुछ डॉक्टर्स और साइंसदान ने ये कहा है कि जिन लोगों का एंटीबॉडी पॉजिटिव है उनको बाहर निकलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, उनको इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थोड़ा सा ये मेरे छोटे भाई हैं कि मैं थोड़ी सी बात को
کچھ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ صرف لاک ڈاؤن کا کوئی بہت بڑا رول نہیں تھا. دنیا نے جو اسٹڈی کی ہے نا وائرس کے اوپر, خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں عطاء الرحمان صاحب ہیں, ان کے والد صاحب کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جمیل الرحمان انسٹیٹیوٹ, جو کہ کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے. انہوں نے اس کی مالیکولر اسٹڈی کی اور یہ دیکھا کہ اس کے کوئی 30,000 مالیکول تھے. پتہ چلا کہ جو ایک وائرس ہمارے ملک میں آیا, ضروری نہیں کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں, لیکن انہوں نے یہ میں عطاء الرحمان صاحب جو بہت بڑے ماشاءاللہ ایک سائنٹسٹ ہیں, ان کی زبانی بتا رہا ہوں, انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی 9 جگہ سے اس کی میوٹیشن ہو چکی تھی. پھر دوسرا پھر آپ نے پڑھا ہوگا کہ دیکھیں کہ اس دن جب ہوم سیکیورٹی لینڈ کے جو ایڈوائزر تھے مسٹر ولیم برائن, جنہوں نے ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ٹمپریچر, ہیومیڈیٹی اور یہ چیزیں بھی ایک فیکٹر پلے کر رہی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. ظاہر ہے امریکہ کا صدر ہے, کوئی ایک عام ملک کا صدر نہیں ہے, اور وہ بھی اپنی بریفنگ جب دیتے ہیں, جب وہ سارے اپنے ڈاکٹرز اور ایکسپرٹ کو اکٹھا کر کے اس کے بعد وہ ساری ان کی اوپینین لے کے پھر دنیا کو بتاتے ہیں, تو انہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ ہاں اس کا فرق ہے. پھر ایون ان جان ہاپکن یونیورسٹی کے اندر 2 اسٹوڈنٹ نے ریسرچ کی, ڈاکٹرز نے, تو انہوں نے امریکہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ ریاستیں تھیں جو ساؤتھ میں تھیں, ایک وہ ریاستیں تھیں جو نارتھ میں تھیں. جو ساؤتھ کی ریاستیں تھیں مثال کے طور پہ ٹیکساس, ایریزونا اور یہ اس طرح کی, اور اس کے مقابلے میں جو نارتھ کی ریاستیں تھیں لائک آپ کا کیلیفورنیا, واشنگٹن اور نیو یارک, انہوں نے وہاں بھی اسٹڈی کیا کہ ٹمپریچر نے بہت بڑا رول ادا کیا. اسی طرح چائنا میں 100 ان کے جو شہر تھے جن میں 40 سے زیادہ جہاں ڈینگی کی بیماری پھیلی تھی اور ان میں 40 سے زیادہ لوگ مرے تھے, انہوں نے بھی وہاں جب اسٹڈی کیا تو ایک تو فیکٹر یہ ہوا. دوسرا آپ کل امریکہ میں انہوں نے ایک ریسرچ شروع کیا کہ جو بی ویکسینیشن ٹی بی کی ہے نا, یہ ویکسینیشن جو ہمارے ملک میں پورے بلکہ سارک میں آپ دیکھیں اگر 2.25 ارب کی آبادی ہے سارک کی, تو ابھی تک جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ زیادہ 50-60 ہزار ہیں اور کوئی ڈیتھ ریٹ نہیں ہے. تو اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ جو ہماری ٹی بی کی اینٹی باڈی جو بچپن میں حفاظتی ٹیکے لگا رہے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی وائرس جسم کے اندر جاتا ہے تو ایک اسٹڈی ہوئی ہے کہ 2 طرح کی اینٹی باڈیز بنتی ہیں, ایک خاص اس وائرس کے خلاف جو بن رہی ہے اور یہ سارے نقصانات کر رہی ہے, اور کچھ خوش قسمتی سے اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ جو ٹی بی کی اینٹی باڈی ہے کسی طرح یہ اس وائرس کو بھی اس کی جو نان اسپیسیفک جگہیں ہیں ان کو اپنا پرانا دشمن سمجھ کے ان پہ ساتھ چپک رہی ہے جا کے, اور یہ اس وجہ سے اس وائرس کو تھوڑا سا کمزور کر رہی ہے. تو اس وقت امریکہ میں انہوں نے BCG ویکسینیشن پہ بھی کام شروع کر دیا, کیونکہ وہ تمام ممالک جیسے جاپان ہو گیا, سنگاپور ہو گیا, آپ کے افریقن کنٹریز ہو گئیں, سارک کنٹریز, جہاں اچھا ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ شامل ہوا وہ ملیریا کا تھا. جہاں جہاں دیکھیں آپ افریقہ میں دیکھیں ابھی بھی تعداد مشکل سے 25,000 نہیں ہو رہی ان کے سارے ممالک کی ملا کے, تو جہاں جہاں یہ ملیریا ابھی اس پہ اسٹڈی ہو رہی ہے, جو میں باتیں کر رہا ہوں کوئی ضروری, لیکن اسٹڈی ہو رہی ہے کہ ہاں بھائی کہ جہاں جہاں ملیریا موجود تھا ہمارے سارک میں تھا وہاں بھی تعداد کم ہے. اس لیے پہلا میسیج تو میرا یہ ہے کہ آپ خدا کے واسطے اس سے خوف زدہ نہ ہو. میں آج آنے سے پہلے آپ کے اس پروگرام میں قبرستانوں کا ڈیٹا لے کے آیا, میں نے اپنے بندے بھیجے اور پتہ کرایا کہ آپ دیکھیں کل ایک ٹی وی پہ پروگرام ہوا تھا کہ H11 کے قبرستان اسلام آباد میں ابھی تک ایک بھی کرونا کا مریض جو ڈیڈ باڈی نہیں آئی. اس کے بعد ان پروگرام میں ان سے گورکھنوں سے بات کی گئی کہ بھائی کوئی تعداد میں اضافہ, انہوں نے کہا تعداد میں اضافہ نہیں ہوا. میں نے پنڈی کے 2-3 قبرستانوں کا پتہ کرایا تو تعداد نہیں ہوا. ہم مان لیتے ہیں کہ ہم بہت فیسلٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس لیبارٹری ٹیسٹنگ کی, لیکن اگر ایسا بھی ہے تو قبرستانوں تو بھرنا چاہیے تھا. اللہ کا شکر ہے یہ اتنا خطرناک وائرس ہمارے ملک میں, ایون پوری سارک کنٹریز میں, ایون آپ کے جو گلف کنٹریز ہیں سعودی عرب. اب لاک ڈاؤن کی لوگ بات کرتے ہیں, اتنا سخت لاک ڈاؤن سعودی عرب, دبئی اور ان سب نے کیا, لیکن اس کے باوجود ان کا جو ریٹ ہے ہم سے بہت زیادہ ہے. پھر آپ دنیا میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہوئی, سویڈن ایک عجیب سا ملک ہے, حالانکہ وہ یورپ کے ملکوں میں آتا ہے, اس نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی, اس نے بالکل نہیں کیا. انہوں نے اسکول کے بچوں کو بھی بھیجا, انہوں نے ریسٹورینٹ کو بھی کھولا. ہاں سوشل ڈسٹینسز ضروری ہے, احتیاطی تدابیر ضروری ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ بالکل نہیں کرنا. انہوں نے یہ سارے کام کرائے, سوشل ڈسٹینسز بھی کرائے, اسکولوں کو بھی کھلا رہن دیا, ریسٹورینٹ کو رہن دیا, بزنس چلتا رہا. انہوں نے ایک ہرڈ امیونٹی کا کنسیپٹ دیا. اور آپ دیکھیں انٹرسٹنگ فگر کہ آج سویڈن میں 21,000 لوگ جو ہیں وہ بیمار ہوئے اور 2,600 کی ڈیتھ ہوئی, جبکہ اس کے مقابلے میں آپ امریکہ, اسپین, فرانس, برازیل, جرمنی, اٹلی, انگلینڈ کو دیکھ لیں کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں لاک ڈاؤن کے باوجود لوگ مطلب ہے کہ اس وائرس کا شکار ہوئے اور ان کی ڈیتھ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمیں اب تھوڑا سا لوگوں کو لاک ڈاؤن سے کھول کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف لانا پڑے گا. ہمارے اندر تھوڑی سی ہرڈ امیونٹی جو ہے لوگوں کو پیدا کرنی پڑے گی.
تو ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ اس فیور میں ہیں کہ ہمیں امیونٹی پاسپورٹ جن لوگوں کا ہو، اسٹرانگ ہو، جن کی اینٹی باڈی پازیٹیو ہو، ان کو باہر جانے کی اجازت ملنی چاہیے، مگر پھر بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ یہ تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اب ہمارے ڈاکٹر ہیں، آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر کے اوپر، ایک نرس کے اوپر، ایک صفائی کرنے والے کے اوپر جو آپ کا ڈیلی کا خرچہ آ رہا ہے نا کٹوں کا، جو کورونا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، وہ 5 سے 10 ہزار روپے آ رہا ہے. اب اگر آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اور جبکہ وہ اینٹی باڈی جسے FDA نے اب اپروو کر دیا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے دنیا کی، اس نے اس اینٹی باڈی کو اپروو کر دیا. اگر کسی کے اندر یہ اینٹی باڈی IgG آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ وائرس کے اندر بھی بھیج دینا، بغیر کپڑے، مطلب بغیر ماسک کے، بغیر کسی چیز کے، اس کو کچھ نہیں کہنا، وہ امیون ہو چکا ہے. اس کو جو آپ پاسپورٹ کی بات کریے 100% ٹھیک ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو وہ جو ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر رہا ہے مریض کا، اس کو حوصلہ ہوگا کہ میرے اندر امیونٹی ہے. سیکنڈ، آپ یہ دیکھیں نا، آپ کتنے اربوں کروڑوں روپے بچا سکتے ہیں اس طرح سمپل. اور یہ ٹیسٹ کوئی مہنگا نہیں ہے. ایک cc بلڈ کا آپ نے خون لینا ہے، ایک قطرہ خون لینا ہے، آدھے گھنٹے میں آپ کا رزلٹ آ جانا ہے، اور بندہ کتنا ریلیکس ہو جائے گا کہ یار میرے اندر تو امیونٹی ہوگی. اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے، جرمنی، آپ کا انگلینڈ، آپ کا یہ اٹلی، تو آہستہ آہستہ یہ ممالک ہیں اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ اب جن کی امیونٹی پاسورڈ ان کو مل چکا ہے ان کو باہر آنا چاہیے. جی ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، بالکل میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ابھی تک 1,90,000 کے قریب ٹیسٹ ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بھی ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کتنے لوگ اس وائرس کا شکار ہیں اور کتنے نہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں UAE اور سعودی عرب میں بہت زیادہ تعداد میں ٹیسٹ ہوئے ہیں. مگر میں گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی مبشر زیدی صاحب کو. جی مبشر صاحب بتائیے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ روزانہ پاکستان کے اندر اب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لاک ڈاؤن میں کوئی نرمی کی وجہ سے یہ وائرس بڑھ رہا ہے یا اس میں مزید سختی کرنی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ریما، میرے خیال میں تو لاک ڈاؤن میں سختی ہونی چاہیے. اور ہم جہاں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر جمال ناصر کی میں نے بات سنی، مگر انہوں نے طب کے علاوہ قبرستان سے لے کے اور پتہ نہیں لاک ڈاؤن کے اوپر زیادہ بات کر لی. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی بحران جب آتا ہے، اور یہ ایک انپریسیڈنٹڈ بحران ہے، اس طرح کی ماڈرن جو ورلڈ ہے اس نے اس طرح کی وبا کبھی نہیں دیکھی. پینڈیمک ہے، اور جو WHO کہہ رہا ہے بار بار، وہ آج بھی متنبع کر رہا ہے کہ جو لاک ڈاؤن اٹھا رہا ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وائرس ابھی بھی موجود ہے. تو سمارٹ لاک ڈاؤن، ہم پراپر سادہ لاک ڈاؤن کر نہیں سکتے، باتیں ہم کرتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی. تو تھوڑا سا دیکھیے جس طرح سے حکومتوں نے ہمارے اس چیز کو ڈیل کیا ہے، میرے خیال میں جیسے آپ کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جب پہلا پیشنٹ آیا تو تب سے پریکاشنز لے لیے گئے، لاک ڈاؤنز اناؤنس ہو گئے، تو اس کی وجہ سے کافی حد تک کمی آئی ہے. مگر یہ کمی ظاہر ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان کا ہائیسٹ ریٹ آف انفیکشنز آیا ہے اور ہائیسٹ ریٹ آف ڈیتھ آیا ہے. اس کا مطلب ہے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا. بارہا لوگوں کو یہ ہمیں باور کرانا ہوگا کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندی کریں، وہ باقی جو احتیاطی تدابیر لینی ہیں اس کی پابندی کریں. جہاں تک رمضان یا عید کی بات ہے، رمضان میں تو ویسے بھی زیادہ تر لوگ گھر پہ ہی ہوتے ہیں، گھر بیٹھیے. عید کی جہاں تک اگر ایک سال عید کی شاپنگ نہیں ہوگی تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑ جائے گا. عید جو ہے وہ ظاہر ہے سب لوگ اپنے گھروں میں بھی منا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیے جن کی انہوں نے بات کی، ٹرمپ کی بات کر لی، یا سب نے کیا کیا، یا UK کی بات کر لی، انہوں نے سویڈن کی بھی بات کی. سویڈن میں جو ہے لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا تو وہ 2,500 ہو گئے نا وہاں کیجولٹیز. تو کیسے ہوئی وہ؟ اب سویڈن کو ان پہ تنقید آ رہی ہے کہ انہوں نے کیوں کیا یہ اوپن، انہوں نے لاک ڈاؤن کیوں نہیں کیا. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ابھی تک ہماری جو اموات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئی ہیں، ہمارے کیسز آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں اس لاک ڈاؤن کو جاری رہنا چاہیے کم از کم ٹل عید یا اس مہینے کے آخر تک. آگے جا کر کے پھر اس کو ریویو کرنا چاہیے. اور بالکل ریسرچ، دیکھیں ریسرچ تو ڈاکٹر عطاء الرحمان کر رہے ہوں
یا امریکہ میں ہو رہی ہوں، ہر جگہ پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے. تو کہہ دینا کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کوئی ایسی انقلابی چیز کر دی، اٹس ناٹ دیٹ وے. چائنیز یا ویسٹ ہم سے بہت آگے ہیں ان چیزوں کے اندر. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس حد تک اپنی آبادی کو، پاکستانیوں کو بچا سکتے ہیں اس وبا سے. اور میرے خیال میں لاک ڈاؤن اور جو یہ پابندیاں ہیں ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس وبا کو کنٹین کریں. جی بہت شکریہ. ہماری کرونا وائرس کے حوالے سے جو آگہی مل رہی ہے، اس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت لیں گے ایک چھوٹے سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر حیدر سے پوچھیں گے کہ وہ ان کے کیا خیالات ہیں. ڈاکٹر عادل کے ساتھ ملتے ہیں یا ان سے مختلف خیالات کے مالک ہیں. یہ چھوٹا سا بریک. عادل حیدر صاحب سے اور مبشر زیدی صاحب بھی سن رہے ہیں اور جمال ناصر صاحب بھی سن رہے ہیں. اس پہ غور فرمائیے گا جب بھی آپ کو موقع ملے سے بولیے گا ضرور کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر عادل صاحب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں اکثر کہ احتیاط کریں، تو یہ میں لوگوں کی اوپینین بتا رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ دیکھیے جو لوگ ہائیجینک زندگی گزارتے ہیں، یعنی پاک صاف گلاس میں پانی پی رہے ہیں، پاک صاف برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، تو ان کو اگر ذرا سی بھی گندگی مل جائے گی تو ان کی باڈی ڈسٹرب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہے. اس کی وجہ یہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ٹھیلے پہ بیٹھ کے چھولے بھی کھا لیتے ہیں، اسی پلیٹ میں دھو لیتے ہیں، نزلہ کھانسی سب کی تو ہمیں عادت ہو چکی ہے. اب یہ تو ان کو افیکٹ کرتا ہے جو ہائیجینک زندگی گزارتے ہیں. اور پھر انہی لوگوں کا کہنا ہے جو لوگ ہمیں یہاں کہتے ہیں کہ ویسٹ میں اس بات اتفاق نہیں کرتا کہ ویسٹ میں سارے ہی لوگ جو ہے وہ شراب پیتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو مسلمان ہیں وہ حلال نہیں کھاتے ہیں. لیکن یہ میں لوگوں کی اوپینین بول رہا ہوں، اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا سارے صاحبان. وہ کہتے ہیں وہ حرام چیزیں جو اسلام میں منع ہے اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جو اسلام میں حلال ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ کا نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی فائدہ. انسان کے نقصان اور فائدے کے لیے اللہ نے بتائی ہے حلال و حرام. تو جو چیز حرام ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے جو ہم ہائیجینک طریقے سے نہیں کھاتے، اگر حلال بھی ہے اور ہائیجینک طریقے سے نہیں کھاتے، ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے. جو ہائیجینک طریقے سے کھاتے ہیں ان کو اب کرونا کا پرابلم ہو رہا ہے. ہمارے اندر تو اتنے سارے وائرس ہیں، اس کا اثر ہم پہ کیا ہوگا. تو اس کے بارے میں ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہدایت فرمائیں. آپ تمام حضرات. جی بالکل، بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. خاص طور سے وہ سوال آپ نے پوچھا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں ہے مگر کچھ لوگ پوچھتے نہیں ہیں یہ سوال، یہ سوچتے نہیں ہیں اس سوال کے بارے میں. دیکھیں یہ جو وائرس ہے یہ بالکل نیا وائرس ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے بہت سارے، آپ کے پاس ایکسپوجر بہت ہے اور آپ نے بہت سارے جگہوں سے چیزیں کھائی ہوئی ہیں، آپ نے ہر قسم کا پانی پیا ہے کہ یہ آپ کو وائرس نہیں لگے گا، وہ بالکل نہیں سچ ہے. یہ وائرس چونکہ بالکل نیا ہے، یہ کسی بھی انسان کو جو کہ پہلی مرتبہ سے ایکسپوز ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اس وائرس سے متاثر ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں یہ وائرس کو ہمیں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جناب اتنا زیادہ برا نہیں ہے. اللہ کا یہ شکر ہے کہ یہ 80% سے زیادہ لوگوں میں یہ اتنی زیادہ بری بیماری نہیں پیدا کرتا ہے. مگر دیکھیے 10-15% میں کافی سگنیفیکنٹ یہ بیماری ہوتی ہے، ان کو اسپتال میں رہنا پڑتا ہے، اور 5% کم از کم میں یہ سیویئر النس کرتا ہے. اب دیکھیے ہسپتال میں ہم مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، مریض باقی ہیں جو کہ کافی بری طریقے سے بیمار ہوئے ہیں. تو اس لیے اس وائرس سے بچاؤ لازمی ہے. یہ بات لازمی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وائرس سے بچاؤ لازمی ہے، کیونکہ اس سے کچھ جو بیمار ہو جاتے ہیں کافی برے طریقے سے بھی بیمار ہو سکتے ہیں. میں ڈرانا نہیں چاہتا لوگوں کو. دیکھیں موسٹ پیشنٹس کو بہت ہلکی سی بیماری ہوگی، مگر جن کو بری بیماری ہوگی ان سے ان کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے. اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ دیکھیں ویسٹ کے ممالک میں کچھ لوگ اس طرح کھانے کھا رہے ہیں شاید اس لیے ان کی امیونٹی کم ہے. دیکھیے میں ابھی کافی سال امریکہ میں رہ کے واپس آیا ہوں پاکستان، اور وہاں پہ میں بہت لوگوں کو جانتا تھا جو کہ سمجھ لیں مسلمانوں سے بھی زیادہ پرہیزی کھانے، یعنی کہ بالکل حلال جو ہم کھانا کھاتے ہیں اسی طرح کے وہ کھانے کھاتے رہے. انہوں نے اس طرح کے الکوہل وغیرہ کا بھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، مگر وہ اور بہت محنت کرتے ہیں، امیونٹی کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، ایک دم فٹ ہیں. کیونکہ ان کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب یہ والی باتیں اکثر جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ جناب چائنا میں جو ہے
وہ جو ہے چمگادڑ کا سوپ پینے سے ہو گیا یا اس چیز سے ہو گیا. تو یہ چیزیں میں چاہتا ہوں تھوڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیں یہ بات ہے کہ یہ بیٹ سے ہو سکتا ہے کہ انسانوں میں آئے, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم میں سے کوئی بیٹس کھاتے ہوں, مگر یہ کہ ہمیں اس وقت جو ہے ہم جو چیزیں کھاتے ہیں پاکستان میں, ہم جو حلال چیزیں یوز کرتے ہیں, رمضان میں ہمیں وہ ڈیفینیٹلی چیزیں کھانی چاہیے, اپنی امیونٹی بڑھانے کے لیے وہ چیزیں کرنی چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور یہ اس بات کو میرے حال سے وی ریئلی کینٹ میک اے کنسٹرکٹیو کلیم کہ جناب وہاں پہ کوئی لوگ پورک کھا رہے ہیں, یہ کھا رہے ہیں, اس لیے ان کو ہو گیا. وی آر ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. میں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں بہت کم تعداد ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ قبرستانوں میں بھی کوئی ویسی تعداد نہیں جیسے باقی دنیا کے ممالک میں دیکھنے کو مل رہی ہے. مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جاپان نے بہت سختی سے لاک ڈاؤن کیا تو وہاں پر کرونا وائرس سے افیکٹڈ جو لوگ تھے ان کی تعداد کم ہو گئی, مگر جیسے ہی انہوں نے اسکول کھولے اور تھوڑی سی نرمی برتی تو پھر ایک دم کرونا وائرس سے افیکٹڈ لوگوں کے نمبرز بہت تیزی سے بڑھ گئے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا, آپ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ دلیل اور کیلکولیشن سے چلنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور یورپ جو ہے نا وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ آج کتنے لوگ مر گئے, کتنے ہمارے دفن ہو گئے, کتنے کیا ہوا, بلکہ اب تو وہ اسٹڈی اور ریسرچ پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ ہو گیا, کیوں ہوا, کس طرح ہوا, اور ہم اس کو کیسے کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا دنیا میں اس وقت 195 ملک جو ہے وہ کرونا وائرس کی بیماری کا شکار ہوئے ہیں, اور جو اپروکسیمیٹلی 34 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ اس میں افیکٹڈ ہوئے ہیں, جس میں سے تقریباً اموات 2,40,000 کے قریب ہوئی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں صرف 12 ملک جس میں اسپین, یو کے, یہ یورپ کے, اس میں آپ کا ایران, رشیا, چائنا کو ملا لیں تو یہ اموات کوریا, جی بالکل, جی تقریباً یہ جو ہے 26 لاکھ سے زیادہ جو ہے موت تو یہ ہو جاتی ہے, اور ان میں بھی ڈیتھ نکالیں تو بہت تھوڑی ہوتی ہے. اچھا میں مان لیتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کا بہت بڑا رول تھا, لیکن یہ دیکھیں نا ہمارا جو 2.25 ارب کا ہے جس میں افغانستان, انڈیا, نیپال, بھوٹان یہ سارے ممالک آ رہے ہیں. یہاں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس ایک وقت کو کھانے کو نہیں تھا, تو لاک ڈاؤن تو بہت دور کی بات تھی. اسی طرح آپ دیکھیں افریقہ کی کنٹریز میں بھی وہی ہوا, اور اس کے باوجود کہ سعودی عرب وغیرہ میں اور اس میں کویت میں اس کا سارے جو گلف کنٹریز تھے وہاں ہوا, وہاں بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ لکیلی ہمارا جو یہ 2.25 ارب کے لوگ ہیں جو 1/3 آبادی دنیا کی بنتی ہے, یہاں ابھی بھی مرنے والوں. اچھا ایک اور بڑی زبردست ریسرچ ہوئی ہے امریکہ میں, ڈاکٹر اسکاٹ نے نا نیو یارک کے اندر کی ہے. وہ یہ کیا کہ ڈاکٹر اسکاٹ نے ایک اینٹی باڈی ٹیسٹ کیا جو آپ پہلے بھی ذکر کر رہی تھی, اور انہوں نے یہ کیا کہ جو رینڈم تھی جن کو کچھ نہیں تھا ان کے اٹھا کے ٹیسٹ کیے بلڈ میں, تو پتہ چلا کہ اگر مورٹیلیٹی ریٹ یعنی 100 میں سے 7 مر رہے تھے, تو اس کے مقابلے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہیں کوئی سمٹمز بھی نہیں آئے, جنہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اور وہ ان کے اندر اینٹی باڈی پیدا ہو گئی تھی. تو پتہ چلا کہ امریکہ کے نیو یارک شہر کے اندر جو مورٹیلیٹی ریٹ جسے ہم 10-12% کیلکولیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے نکالی وہ اپروکسیمیٹلی 0.2% پہ آ گئی. یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ اینٹی باڈی, مجھے آج پتہ چلا ہے کہ NIH نے اس کی بھی اجازت دے دی, پہلے دے نہیں رہے تھے, کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کرائیں تو پتہ چلے گا. یہ جو آپ فگر آپ سمجھ رہی ہیں آپ کے ملک میں 18 یا 20 ہزار ہے اس وقت مریض, میرے حساب میں یہ ہوتا ہے 50,000 کورونا سے انفیکٹ ہو گئے ہوں. ان میں سے 30,000 بندے وہ ہوں گے جن کو کچھ ہلکا پھلکا نزلہ زکام کھانسی ہوا, انہوں نے اس کو لائٹ سا سمجھا, اور آج اگر اب ان کی اینٹی باڈی اور امیونو ایسے کرائیں تو ان کے اندر یہ اینٹی باڈی نکل آئے گی. جب آپ مورٹیلیٹی ریٹ اس کو نکالیں گے پاکستان کی تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 0.1 اور 0.2% پہ چلی جائے گی. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں فگر بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب آپ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو فگر کے بغیر گفتگو نہیں ہوا کرتی. KPK کو اگر آپ نکال دیں جس میں حقیقتاً بہت زیادہ آ رہا ہے, اور اپروکسیمیٹلی 45% جو مریض ہیں اور 45% ڈیتھ ہیں وہ KPK میں ہو رہی ہے, تو ہمارے پاکستان کا یہ 1.5 یا 6% ہے. لیکن اگر آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ شروع کر دیں گے تو یہ 0.1% پہ آ جائے گا. ایک اور امپورٹنٹ بات جو مبشر زیدی صاحب نے کی, بڑے احترام کرتا ہوں میں ان کا, میں بڑا سنتا ہوں, بڑا ان کو میرے اچھے اس میں سے ہیں, میں نے لائک کرتا ہوں. آج حقیقت میں جو 32 لوگ فوت ہوئے ہیں, دیکھیں نا اسٹڈی کرنی چاہیے بیسیکلی. یہ 32 میں سے کوئی 18-20 وہ تھے جو وینٹیلیٹر کے اوپر, مطلب وینٹیلیٹر کی ایک لائف ہے. جب آپ کسی کو وینٹیلیٹر پہ کورونا کے نمونیا والے مریض کو ڈالتے ہیں تو ایک ہاتھ تک وہ مریض جو ہے نا سروائیو کرتا ہے. تو 18 سے 20 تو وہ مریض تھے. پھر ان میں سے 32 میں سے
آج ہی ظفر مرزا جو اس کے ایڈوائزر ہیں ہیلتھ کے، انہوں نے بتایا کہ 85% وہ لوگ ہیں 32 میں سے جو آلریڈی کسی اور بیماری کی وجہ سے ہسپتال کے اندر کسی اور وجہ سے داخل تھے، کورونا کی وجہ سے داخل نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے ان کو ایک سپر ایڈڈ انفیکشن ہو گئی تھی. اس لیے یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف اس لیے نہ چاہیے کہ دیکھیں یہ جتنی ہم سب باتیں کر رہے ہیں نا، ناراض نہیں ہونا میری باتوں سے آپ نے، جی کہ بالکل ہم نہیں. سب وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو فکر نہ آپ کو فکر ہے، نہ مجھے فکر ہے، نہ ان کو فکر ہے. یقین کریں جس ملک میں آبادی 7.5 سے 8 کروڑ ایک وقت کی روٹی کھا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے طلاقوں کی ریشو بڑھ گئی ہے، لوگوں کے پاگل بند اور نفسیات کے دورے پڑنے شروع ہو گئے ہیں، سائیکیٹرک النیسز بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے ہیں. تو ہم نے ان اسپیکٹ کو بھی دیکھنا ہے، صرف ایک اس کو نہیں دیکھنا. کیونکہ کرونا کا تو میں نے آپ کو کیلکولیشن بتا دی کہ 100 میں سے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی 1.1 سے 2% مر رہے ہیں. شکریہ. جی مبشر زیدی صاحب، میں گفتگو کے تناظر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب نے کہا کہ تھوڑی نرمی برتنی چاہیے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، تو وہ بالکل برتنی چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ گلے بھی ملیں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے. تو اس چیز کو یہ کیسے مینٹین کیا جا سکتے؟ اسی وجہ سے حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر بار بار اس چیز کی آگہی دی جا رہی ہے. آپ اس حوالے میں کیا کہیں گے؟ جی میں بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں بہت زیادہ عوام کو کہا جا رہا ہے، اور جو سرویز آئے بھی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام بھی ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. میرے خیال میں جو جہاں مسئلہ آتا ہے وہاں جب لیڈرشپ آپ کی جو ہے وہ شور نہ ہو ان چیزوں کے بارے میں. فار ایگزامپل میں پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ شروع میں گھبرانا نہیں ہے اور کچھ نہیں ہوگا اور وہ ساری چیزیں جو ہے ایسے ہی ہیں، ہم دیکھ لیں گے، کر لیں گے، مگر یہ چیز نہیں ہوئی. پھر آپ کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا، ورچولی 80% لاک ڈاؤن ہو گئی آپ کا ملک. اس کے بعد تو یہ جو کانفلکٹنگ میرے خیال میں سگنلز آئے حکومت کی طرف سے، اس نے لوگوں کو زیادہ کنفیوز کیا بجائے اس کے کہ اوور آل لوگ جو دیکھ رہے تھے. ظاہر ہے اب ذرائع ابلاغ تو ہر آدمی کے پاس پوری دنیا کے اس کے سامنے ہے نا، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی ملکوں میں بھی کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں جو اسٹریٹجی تھی ہماری وفاقی حکومت کی یا باقی حکومتوں کی بھی، وہ اس میں ایک ہمیں اتفاق نظر نہیں آیا. مثلا سندھ گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، وفاقی گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. سندھ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے تو باقی صوبائی حکومتیں اس کو فالو کر رہی ہیں، وفاقی حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے. یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ ہم اس پہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے یا ایک دوسرے کو پر الزام تراشی کرتے. اسی چیز نے عوام کو کنفیوز کیا. جب آپ کے وزیر اعظم آ کر کے کہیں گے گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، تو لوگ پھر اس چیز کو ایزی لیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو لہٰذا ہم جائیں باہر اور کچھ بھی نہیں ہوگا. رہی صحیح کثر جو ہے اور چیزوں نے، یہ سوشل میڈیا یا واٹس ایپ کے اوپر جو چیزیں آنی شروع ہو گئیں کہ آپ جی کلونجی کھا لیں جو ٹھیک ہو جائے گا، آپ زیرہ کھا لیں جو ٹھیک ہو جائے گا، یا ادرک کھا لیں یا لیمو چاٹ لیں تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ ٹوٹکے بھی روٹیٹ ہونا شروع ہو گئے. جو نیم حکیم تھے یا طبیب تھے وہ بیچ میں آ گئے، انہوں نے نئے نئے طریقے بتانے شروع کر دیے. تو میرے خیال میں جیسے آغا خان کے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، اور پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ یہ ایک نیا وائرس ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر جو ہے اس کے خلاف کیسے ریاکٹ کرتا ہے. بالکل میں جمال ناصر صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں. بہت سی ریسرچ ہو رہی ہیں، لیکن سر ابھی کیونکہ ہم وی آر ان دا مڈل آف فائٹنگ دا وائرس، تو یہ ریسرچز تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، بعد میں بھی چیزوں کو وہ ہوگا. ابھی ہم نے اس وائرس کو روکنا ہے. بہت سی چیزیں، اور یہی چیز ہمیں عوام کو بھی سمجھانی ہے کہ جناب آپ رمضان ہے، ویسے ہی آپ لوگ رمضان میں بیشتر رمضان گھر میں ہی گزارتے تھے، ابھی بھی گھر میں گزاریے، زیادہ باہر نہ نکلیں. باہر نکلیں تو آپ اکیلے نکلیں، فیملی کے ساتھ نہ نکلیں. ماسک پہنیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ماسک ہے کہ آپ ماسک پہن کے نکلیں. پھر دوسری چیزیں ہیں کہ آپ نے کس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. ایسی دکان میں نہ جائیں جہاں بہت رش ہو، تھوڑا پیچھے ہو کر کے کھڑے ہو جائیں، ایک فاصلہ مینٹین کریں. لوگوں کو بھی اس بات کی سمجھ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدانوں نے ایک دوسرے سے جھگڑنا جب شروع کیا یا اختلاف رائے شروع کیا، اس نے پھر ایک تقسیم پیدا کی لوگوں کے اندر کہ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح، لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں کہ کس بات کو مانیں اور کس بات سے اختلاف کریں. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک.